अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, रमज़ान में KPK में दहशत गर्दी में इजाफा हो चुका है। जो अफ़गानिस्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मामलात के अंदर न सिर्फ मुलव्वस है बल्कि वो भारत के ईमा पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है, जो फितनाल हिंदुस्तान है या फितनाल ख़वारिज है, उसकी भरपूर मुआवनत कर रहा है। जब आप पाकिस्तान दुनिया भर के सामने सबूत रख देता है, वो सफारती सतह पर बात करता है, दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व करके उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान है वो इस बात को समझ ले कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे वो मौजूद है, उसके वहाँ पर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, वहाँ पर नर्सरियाँ बनी हुई हैं दहशत गर्दी की। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सब कुछ डॉलर्स से जुड़ा हुआ है, और डॉलर्स जो हैं वो भारत से तो मिल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से शायद उस तरह उन्हें डॉलर्स नहीं मिल सकते। और ये सारा कुछ जो है ये इसलिए भी साबित शुदा है, इसके सबूत मौजूद हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट की जा रही है। नाज़रीन, ये दहशत गर्दी का मामला है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे इसके ऊपर, और सेकंड सेगमेंट में मैं चाहूँगा कि जो हमारी दाखिली सियासत है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला है, उस पर भी बात की जाए। इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। वेलकम टू द शो एयर कमोडोर साहब। और अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस शो के अंदर। सबसे पहले मैं एयर कमोडोर साहब आपके पास आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या अफ़गानिस्तान के पास जिसे कह लीजिए स्ट्रेंथ है, उसकी क्या बैकिंग है कि वो ये समझता है कि वहाँ पर अगर वो ये कहे कि जी हमारे पास ब्रिगेड्स मौजूद हैं खुदकुश बमबारों की, और वो वहाँ से ये आवाज़ें आएँ कि जी हमें तो इजाज़त नहीं दी जाती, हमारे कमांडेंट इजाज़त दें तो हम तो पाकिस्तान में चंद दिनों में कब्ज़ा कर लें। ऐसी क्या आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के पास कोई ताकत मौजूद है भी, या सिर्फ ये जिसे कह लें बड़के ही हैं जो मारी जाती हैं? अदरवाइज किसी प्रोफेशनल मिलिट्री के सामने अफ़गानिस्तान की या उसकी मिलिट्री की क्या हैसियत है? जी, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने इनवाइट किया। जी। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब कोई हमारी तरफ से अटैक होता है या स्ट्राइक होती है तो उसके बदले में वो ट्रिगर करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हिंदुस्तान ने ये जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करना शुरू किया हुआ है और जो दहशतगर्दी के जो उन्होंने हब पाले हुए हैं, वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी पाले हुए हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नीड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुडविल नहीं है। वो है ही इसलिए कि उनको पीस टाइम में तैयार किया जाता है, ना सिर्फ उनको क्रिएट किया जाता है, उनको फंड किया जाता है, उनको सस्टेन किया जाता है, उनको आर्म किया जाता है, और उनको फिर हाइडिंग प्लेसेस करके उनको जैसे कंटिन्यूएशन एक लाइफ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारे इलाकों में, हमारे ही नेबरहुड के अंदर। तो ऐसे लोगों को क्योंकि इतनी मैसिव फंडिंग होती है, इतना बड़ा इंसेंटिव देते हैं ये ऑब्वियसली जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करने वाले मुल्क है, खासतौर पर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब उनको हुक्म मिलेगा, क्योंकि वो गुलामों की तरह पाले जाते हैं, गुलामों की तरह उनकी ज़हनियत को कैप कर दिया जाता है, सोच समझ की सलाहियत उनमें खत्म की जाती है, उनको वन टारगेट दिया जाता है कि आपका सर्वाइवल और आपकी जो लिविंग है वो बुनियादी तौर पर है ही इसी मकसद के लिए कि आपने जिस दिन हमारी जरूरत होगी, आपने फलां इमाम बारगाह में या फलां मस्जिद में जाकर ट्रिगर दबाना है, या फलां पुलिस ऑफिसर को या आर्मी के जवान को शहीद करना है। तो ये तो बदकिस्मती ये है कि एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी हो रही है। तो इस पे कुछ हैरानगी भी इसलिए नहीं होती मुझे कि मैं मई के महीने से जब हमने इतनी दर्दनाक शिकस्त दी थी हिंदुस्तान को, उस वक्त से मैं कहना शुरू किया था जी। कि उनके पास ऑप्शन ये होगी कि वो प्रॉक्सी वॉर में जाएंगे, वो ऐसी जगह करेंगे जहां से हमारे ज्यादा स्ट्रेच करें हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रेच करना चाहेंगे। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है बुनियादी तौर पर। ठीक है, लेकिन चिश्ती साहब इसमें जो दूसरा पहलू है, मैंने जो सवाल था वो मेरा ये था कि आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी तौर, ये तो प्रॉक्सी तो एक अलग डिबेट है या दहशतगर्दी की अलग डिबेट है, क्या वो हमारे यहाँ इस तरह से दहशतगर्द इंजेक्ट करके ब्रिगेड्स और ये जो कब्जे की बात है, क्या वो उनकी कोई कैपेसिटी है जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको लगे कि ये वाकई जो है कोई मुकाबला भी कर सकती है? इवन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उनको शायद सिर्फ देख के इस तरह के बयानात कराए जाते हैं कि इमोशनल और सेंटिमेंटल और सनसनीखेजी मीडिया के जरिए पैदा की जाए, सोशल मीडिया उनको फॉलो करे और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी कहीं ज्यादा कैपेसिटी है और कोई कंपैरिजन भी नहीं है बाय द वे। और अक्सर मैं कहता होता हूं कि जो हमारी पोजीशन टू हर्ट है या पावर टू हर्ट है हमारी,
یہ جی پاور ٹو بارگین دے گی انشاءاللہ، لیکن ہم تو ابھی پاور ٹو ہرٹ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم تو بہت پرہیز کر رہے ہیں، ہم تو لمیٹڈ کر رہے ہیں، ہم تو ریسٹرینٹ کا اتنا مظاہرہ زیادہ کر رہے ہیں. ریفرین کر رہے ہیں کہ نہ تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو، نہ عام لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح افیکٹ ہو. تو ہم تو بہت لمیٹڈ ابھی کر رہے ہیں. کیپیسٹی کا تو ابھی کمپیرزن ہی کوئی نہیں کر سکتے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، یہ جو اب ہم نے بھارت کو شکست دی، ایک پروفیشنل آرمی دنیا کی ہم سے کئی گنا بڑی، ایک سائٹ پر جب ہم اس کو شکست دیتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ افغانستان سے اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں سامنے آتی ہیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یا صرف ڈالر کمانے کے لیے؟ کیونکہ یہی اسی طرح کا اورا کریٹ کیا ہوا تھا نا بھارت نے بھی. آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھارت یہ جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ جو ویسٹرن نیکسس ہے، وہ ان کو سرو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو پاکستان کو کسی بھی وقت دبا سکتا ہے، پاکستان سے کوئی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ جیت سکتا ہے اور پاکستان کو قابو کر سکتا ہے. تو یہ ڈالر کمانے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے افغانستان، یا واقعی وہ کچھ کرنے کی صلاحیت کسی لیول پہ، کسی بھی لیول پہ رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے کہ افغانستان ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اندر ایک پلیئر ہے جس کو پاکستان کی نیوکلیئر موہرا ہے یا فیسلٹی پلیئر ہے؟ جی ایک موہرا موہرا آپ موہرا کہہ لیں تو یس موہرا ہے. جی اور اس کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت پاکستان کو، کیونکہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے اندر نہ انڈیا پاکستان کا کچھ بگاڑ سکا اور نہ ہی کوئی اور ملک بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. اس لیے اب انشاءاللہ. پاکستان ایک سپر پاور کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور عالم اسلام کے اندر اپنا مقام رکھتی ہے. خطے کے اندر چائنا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کے اندر چل رہی ہے اور سینٹرل ایشیا کے طرف ایکسیس کرنا چاہتی ہے ایک پیسفل پروسیس کے ذریعے. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ افغانستان کو ایک تو اکنامکلی اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اکنامک گروتھ نہ ہو جائے پاکستان اور چائنا کی، اور ایکسیس نہ ہو جائے سینٹرل ایشیا اینڈ دین بیونڈ یعنی کہ ایسٹرن یورپ تک. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے ایک نیوٹرلائز کیا جائے. اب یہ جو افغانستان میں جو لوگ تعریف کر رہے ہیں یا بڑھ بڑھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہیبت اللہ اخندزادہ کا نہ کوئی بیان آیا کبھی کشمیر کے اوپر نہ فلسطین کے اوپر، بلکہ جی آج تو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ان کے حق میں بات ہو رہی ہے اور یہ ایک الائنس میں جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ تو ہمارے پارٹنرز ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بچر آف گجرات اور بچر آف غزہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اور اس کے لیے استعمال کون ہو رہا ہے؟ افغانستان استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ان کے جیسے ابھی چشتی صاحب نے عبداللہ گل فرمایا. صاحب، وہ اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی اس خبر کی، کچھ فیکٹ اس کے فیکٹ چیکس آئے ہیں کہ شاید اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادروائز بھی اگر مودی صاحب وہاں پر ہیں، بھارت وہاں پر ہے اور بھارت جو ہے وہاں سے فنڈنگز لے رہا ہے یا وہاں پہ بزنس کر رہا ہے یا وہاں سے جو اپنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی افغانستان بھی اس کا بینیفیشری ہوگا نا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے اور افغانستان کو فنڈ کر رہا ہے. دیکھیں اس سب کے اندر بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے ٹریسز موجود ہیں افغانستان میں، کسی کو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور نہ ہی بلوچستان کے اندر جو انہوں نے ان کی دسترس ہے وہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے. اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے اور اس پہ وہ کاربند ہے، اس کے متعدد ثبوت اور شواہد موجود ہیں. بہرحال دیکھیں افغانستان میں یہ ہے کہ آپ پولیس والے کو شہید کریں گے اس کا ایک علیحدہ پیسہ ہے، اگر اچھا آپ فوجی کو شہید کریں گے اس کا ایک علیحدہ رقم ہے، اگر آپ عوام کے اندر جا کے کریں گے تو اس کو علیحدہ پیسے دیے جائیں گے. اب یہ جو 24 گھنٹے کے اندر ہم پاکستان کو دیر دیں گے، ہم یعنی قبضہ آپ کہہ کر رہے ہیں کہ لیں ان گے، کے ریٹس الگ الگ ہیں، یعنی یہ ہاں ہمیں تینوں چیزیں. حکمت اللہ نے روک لیا ہے. تو میں ان کو عبداللہ حمید گل، ورلڈ جنرل حمید گل، ان کو کہتا ہوں آپ آئیں ایک دفعہ آپ حملہ ضرور کریں تاکہ آپ کی تسلی اور تشفی اگر کچھ رہ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ مکمل تعالی طریقے سے ہو سکے. آزمائش شرط ہے، ہم آپ کو بتائیں گے ایک دفعہ، طبیعت خوش کر کے بھیجیں گے اگر آپ رہنے کے قابل ہو گئے. ہم کنونشنل ڈومین میں یا چلیں ان کنونشنل ڈومین میں آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. آپ دہشت گردی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ اسلام کہتا ہے، نہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا کسی قومیت سے تعلق ہے. آپ خیبر پختونخوا میں پشتونوں کو شہید کرتے ہیں، آپ جو ہے پی ایل اے جو ہے وہ بلوچوں کو شہید کرتی ہے. نہ ان کا رنگ سے تعلق ہے، نہ نسل سے، نہ قومیت سے، نہ مذہب سے.
کو یہ جا کے جو بت شکنوں کی اولاد جو ہے یہ بت پرستوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کفار کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بے حیا اور بے شرم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اگر ان کو یہ شوق ہے خود کش حملے کرنے کا تو آئیں اور کر کے دیکھیں. یہ ایمبولینس کے اوپر حملے کرنا، ان کو جلا دینا، یہ راون کو جلاتے ہوتے ہیں. یہ جا کے دوشہرے کے اوپر راون کو جلاتے ہیں، چتا کو جلاتے ہیں، سمجھوتا ایکسپریس پہ ٹرین کو جلاتے ہیں، یہ بامبے کے اندر اوبرائے ہوٹل کو جلاتے ہیں. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ بھارت کی پروکسی ہیں. اور مجھے تو ان کے مسلمان ہونے کے اوپر بھی جو ہے پکا یقین ہے کہ یہ نہ ان کا مسلمان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے ایئر کموڈر صاحب، یہ جو اسپیکٹ ہے ہمارے ہاں تو وہ ویسے تو وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ کون سا ایسا حربہ ہے جو وہ نہیں آزما رہے، چاہے وہ کوڈ کاپٹرز ہوں، چاہے خود کچھ بمبار ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے دار اندازی کی کوشش ہو، تشکیلیں ہوں، وہ تو جو ممکن ہو پا رہا ہے جو ان کے بس میں ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ بطور مسلمان رمضان کے اندر یہ کام کرنا، رمضان میں یہ اس کا بھی جو مقدس مہینہ ہے اس کا بھی دھیان نہ رکھنا، تو پھر یہ عبداللہ گل صاحب کی بات ذرا سمجھ میں آتی ہے کہ کیا یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ واقعی مسلمان بھی ہیں؟ لیکن نشاط صاحب، عبداللہ گل صاحب نے آئی تھنک کوزے میں یہ بات بند کر دی ہے کہ جب ایک صرف نام کے مسلمان ہوں جن کی نہ ویلیوز ہوں، ہمارا یہ مذہب سکھاتا ہے. میں کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن ہماری تو جنگ کے بعد، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، ذرا وہ تو پڑھا دیں کہیں لکھ کے، ان کو بھجوا دیں کاغذ پہ. انہوں نے کہا تھا جو مکہ جب ہم فتح کریں گے فصلوں کو تباہ نہیں کریں گے، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہوں گے، کھڑی پھلدار فصلوں کو نہیں نقصان پہنچائیں گے، جو پناہ لے لے گا کسی عبادت گاہ میں اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ کہاں کون سے مذہب کی میں باتیں کر رہا ہوں؟ یہ ہے اسلام اصل میں. یہ ہے کہ جب جیت لی آپ نے تو آپ اتنے ڈگنیفائیڈ اور گریسفل ہیں. ہمارے تو یہ ٹریڈیشنز ہیں. ہمارے بدقسمتی سے یہ تھریٹ کرنا، میں اس بات پر ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں عبداللہ گل صاحب کی کہ آپ نے کہا جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اشور کروا سکتا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہنا ہی کافی ہے. الحمدللہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو بھی کسی بھی ملک کی نشاط صاحب پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہم نے تو پاور ٹو ہرٹ ابھی استعمال نہیں کی ہے، ہم نے تو پاور ٹو ہرٹ کرٹیل کی ہے. قطر اور ترکیے کے کہنے پر پچھلی دفعہ روک لی. ابھی بھی بہت سارے دوست ممالک آ جاتے ہیں کہ جناب آپ کچھ نہ کریں. نہ ہمارے ڈاٹا کی کمی ہے جی، نہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن کی کمی ہے، نہ ان کے ہائیڈ آؤٹس کی کمی ہے، نہ ان کی لوکیشنز کا کوئی ہمارے سے چھپی ہوئی ہیں، نہ ان کی انٹینشن چھپی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ آپ اس میں بے فکر رہیں کہ یہ جو بیانات ہے سوشل میڈیا تک ہی ہیں. ان ریالٹی جس دن کر کے دکھائیں گے، آئی تھنک وہ بالکل اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. پاور ٹو ہرٹ کی بات کر رہے تھے اب میں چاہوں گا یو ایس بھی اس وقت اس کی پاور تو ہرٹ کرنے کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ اس وقت ہر طرح سے ایران کو جسے کہہ لیں گھیرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. کافی حد تک بات سامنے بھی آ گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جو اٹامک کیپیسٹی ہے جو بام کی طرف جانے کی اس کو بالکل چھوڑ دے گا اور صرف سویلین سائٹ پہ بہت معمولی انریچمنٹ کرے گا. 7 سال تک ویسے ہی روک دے گا، انریچمنٹ کسی قسم کی نہیں کرے گا. تو مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو اس پرسپیکٹو کے اندر جو اس وقت یہ جو خطے کی سچویشن ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے ان لوگوں سے جو اس خطے کے اندر پاکستان کو، چائنا کو جو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ جو عبداللہ گل صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے کہ اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے معاشی حالات کا کسی طور ایسے نہ ہو جائیں کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز کے طور پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کا راستہ بھی ان کا کھل جائے اور یہ مطلب اپنے جو ان کا پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. تو یہ ایک بات کس حد تک درست ہے ان کی جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل پلیئرز جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو وہ ہمیں چاہتے ہی یہی ہے. خاص طور پر ہندوستان نے سامنے آ کر دیکھ لیا، مقابلہ کر کے دیکھ لیا. 85 جہاز رات کو 12:30 بجے بھیج کے دیکھ لیے، 7 واپس لینڈ نہیں کیے. اور پھر کسی اور دن بات کر لیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب 11 کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ میرا سوال کرنا ہی لگا تھا. تو وہ 11 کے لیے علیحدہ پروگرام کر لیں گے کسی دن، لیکن وہ 11 کو بھی میں کسی دن کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جہاز نہیں لینڈ کر پائے تو ایک قیمت تھی، اور قیمت کیا تھی؟ انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک امبیرسمنٹ ہندوستان کے لیے. اتنی بڑی 4تھے 5ویں نمبر پر ایئر فورس ہے، بجٹ ان کا ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. پھر قوم تو پوچھے گی
کہ آپ نے پہلے لڑائی کیوں نہیں کی اور نقصان کیوں نہیں دشمن کا کیا. تو وہ جب نہ کرنے کے بعد ان کے پاس یہی ایک آپشن بچتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کر لیں, انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ٹکراؤ ہے ٹریڈیشنلی نہ صرف ہم تیار ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم کیپیبل بھی ہیں. ایک بات, انڈیا کو جو سوٹ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ویسٹرن سائڈ پہ ڈیلیوٹیڈ رہیں, بی ایل اے اور دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں بلوچستان پر بھی سٹریچ کریں, تبھی ہم پروگریس سے رکیں گے نا ان کے بقول. اور آپ صرف ویژولائز کر لیں کہ اگر آپ آنے والے 20-25 سال سی پیک فلی آپریشنل چل رہا ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو, دہشت گردی نہ ہو, تو ہمارا ملک کہاں پہنچ جائے گا, اور خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان کے دونوں صوبے کہاں پہنچ جائیں گے, کیونکہ ادروائز ظاہر ہے اس میں اس طرح پرویلیجز اور لائف کا سٹینڈرڈ نہیں ہے جو پنجاب اور سندھ میں ہے. تو ہماری ایک کایا پلٹ جائے گی ہمارے ان دوستوں کی جو ہمارے ان دو صوبوں میں رہتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہونے دیا جاتا بنیادی طور پر اسی لیے نہیں ہونے دیا جاتا کہ اگر پاکستان سٹیبل ہو گیا تو پھر اس کو کون پکڑے گا, اس کو بریک کہاں سے لگائیں گے پھر اس کو. تو یہ وہی سازش ہے کہ نہ اس کو سٹیبلائز ہونے دیں, نہ اس کا وہ زوم بننے دیں. لیکن الحمدللہ جو ہماری قوم نے, ہماری مسلح افواج نے, جو پاک فضائیہ نے الحمدللہ مئی میں پرفارمنس دکھائی تھی, اب جو عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہم ایک ریجنل سٹیبلائزنگ فورس ہیں. جی ہیں, اب دنیا مان رہی ہے, ہندوستان مانے نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم ایکویشن میں ایک امپورٹنٹ کی پلیئر ہیں, ہم ریلیونٹ ہیں. کہاں ہندوستان ہمیں چاہتا تھا کہ ہم ارریلیونٹ سے لیسٹ ریلیونٹ سے بالکل ریلیونسی نہ رہے ہماری کو دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں کچھ اور لکھا تھا اور ہم ریلیونٹ بھی ہو گئے. اور ہم ایک بہت بڑا اکنامک فیکٹر ابھی نہیں بن پائے, بٹ ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فیکٹر کے طور پر ہم آئے ہیں. ہمارے بغیر کوئی نیگوسیشن اس ریجن کے بارے میں میرا نہیں خیال مکمل ہو سکتی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے بتائیے عبداللہ گل صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہے بلوچستان کے اوپر, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ رائٹ ٹریک پہ کام کر رہی ہے اور بڑا کام کیا گیا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ یہی ہیں کہ وہاں پہ دشمن نے جو اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ روٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. وہ ایسپیکٹ اپنی جگہ. لیکن یہ جو کے پی کے کا معاملہ ہے عبداللہ گل صاحب, آپ کو لگتا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ یا کے پی کے ایک تو پہلی بات نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کر رہی ہے, ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف قوم کا ریزالو ہے, یہ کے پی کے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ دیکھیں, کے پی کے اندر جو ہے وہ صورتحال فرق ہے. وہ ایک اور ایجنڈے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. ان کے اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ میرے خیال میں نیشنل ایجنڈا جو ہے اس سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو سہیل آفریدی کا بیان آیا تھا کہ یہ جو کالی وردی ہے پولیس کی, اس کے پیچھے خاکی وردی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر پولیس کے پیچھے خاکی وردی ہے تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کا جنگ جو ہے یہ لڑنا کوئی بری بات ہے؟ کیا سہیل خان آفریدی صاحب نے یہ جو ابھی ایک رہائی فورس کی تشکیل دینے والے ہیں 23 تاریخ کو, تو کیا وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے؟ تو بھیج دینا ان کو دہشت گردی کے خلاف, تو پولیس اور فوج وہ تو رہائی فورس تو صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے. فورس والا تو معاملہ وہ جو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ تو صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے, لڑنے والا معاملہ نہیں ہے. جی, میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ 74% دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے صوبے میں, اور آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ پولیس کے جنازے بھی نہیں اٹینڈ کر رہے. یہ آپ کے پولیس ہے حضور, یہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آئینی ذمہ داریاں ہیں, اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. آپ جو ہے وہ پولیس کے جنازوں میں نہیں جائیں گے, جس طرح سے کوہاٹ میں ابھی آپ نہیں گئے جنازوں میں, تو وہاں کے لوگ جو ہے پھر آواز تو اٹھائیں گے. اس لیے پہلی بات تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ بلوچستان میں بھی اگر دیکھیں, میں چشتی صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں ماں سوائے اگر چیف منسٹر کے, آپ مجھے بتائیں دوسرا کون آدمی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ کیوں نہیں نظر آتے ان واقعات کے اوپر؟ اس دن جس دن یہ ایسے کوئی انہونی وارداتیں ہو جاتی ہیں تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ خالد چشتی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس دن کوئی عبداللہ گل بیٹھا ہے, اس دن کوئی پنجاب سے, کوئی کہیں اور سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بلوچستان کے لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آتی. اس لیے نیشنل ایکشن پلان پہ جنہوں نے عمل نہیں کیا, میں آج آپ کی وساطت سے 89 کی وساطت سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں اور میری پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے, چاہے وہ وفاق میں تھے چاہے صوبوں میں تھے, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں کیا, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. کیونکہ ان کی غفلت کی وجہ سے, ان کی اپنی سیاسی مسائل کی وجہ سے, اپنی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے ہم
ہمارے یہاں ہزاروں لوگ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے. They should be held accountable for this negligence. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، یہ جو سیاست کے اندر جب ہم الجھ کر نیشنل ایجنڈا کو یا جو ایکچولی ہمارا جو کنسنسس ہے جس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان اس پر عمل درآمد نہیں کرتے اور اس کا رزلٹ بھی بالکل سامنے آ رہا تھا. ابھی عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ 74% کے پی کے میں دہشت گردی بڑھی ہے. نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں کی جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اپ ٹو دا مارک یا اپ ٹو دا پار نہیں ہے، وہ ایٹ پار نہیں ہے کہ بھئی وہ دہشت گردی سے اس طرح نبرد آزما ہو. تو جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو کیا ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو بات ہوتی ہے دوستوں کی جو ابھی ان سروس بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ایکچولی یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہماری کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنا خون جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب سیاستدان جو ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے جو خودکش دھماکوں کی حوالے سے بات کی، افغانستان کا جو ایک وزیر جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے خرافات بک رہا تھا، ہاں جی، اس کے اوپر جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مودی کے یار جو ہیں یو کین ایزیلی اسپاٹ دیم آن سوشل میڈیا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون جو ہے. ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی اختلاف رائے اپنی جگہ بالکل اس کا احترام بھی ہے اور اس کا خیال بھی ہے، آپ کا حق رکھتے ہیں آپ. لیکن وین اٹ کمز ٹو دا کنٹری، آپ کو جو ہے کبھی بھی اپنے سیاسی معاملات جو ہے وہ اپنے ملک کے اوپر جو ہے حاوی نہیں کرنے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پارٹی ایجنڈا، پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو کھلے عام کیا ہوا ہے. دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر تو آپ نے پابندی لگا دی. کیا ٹی ایل پی نے جو ہے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا؟ کیا ٹی ایل پی نے جو ہے وہ جا کے ایئر بیسز کے اوپر حملہ کیا تھا؟ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے یحییٰ 2 کہنا شروع کیا تھا. میر صادق، میر جعفر انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیں. جو بھارت کے ساتھ کبھی کھڑے تھے وہ کبھی بھی نہیں کھڑے تھے. تو پھر یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا جو پارٹی ہے جو نیشنل ایجنڈے کے کمپرومائز کر رہی ہے، جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کھڑی ہے، اس کو جو ہے کھلی چھوٹ دی بھی گئی ہے. دیز آر دا ڈبل اسٹینڈرڈز وچ میرے خیال میں یہ جو نئی نسل کا ذہن جو ہے اس کو یہ میرے خیال میں کافی حد تک بوگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب اور چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس سیاست کی جو ہونی تو اصولی طور پر اصولوں پر چاہیے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اصولوں کی سیاست کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے ہم جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو سیاست ہے جو جسے ویسے تو اصولوں پر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جن مشکلات کا شکار ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے یا ٹاپک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے اس نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. ان کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی اس میں شامل تھے اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ہے کہ وہ حکومت سے رابطے کریں اور رابطے کر کے جو ہے مذاکرات کا معاملہ شروع کریں. احمد اویس صاحب، یہ بتائیے کہ جو مذاکرات اس وقت محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس اگر فرض کیجئے کرتے بھی ہیں حکومت سے، تو جو لاسٹ جو ایجنڈا مجھے یاد ہے جو انہوں نے دیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اس میں بانی تحریک انصاف یا ان کی رہائی یا ان سے متعلق جڑی چیزیں موجود نہیں تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ منوان عمل کرے گی، یعنی اس کو ایڈمٹ کرے گی، تسلیم کر لے گی؟ اگر شامل ہوں گے اور باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور کے اوپر جو
حکومت کو جس طریقے سے یہ آفر کرنا چاہیے اور ٹی او آر بنانی چاہیے تو وہ ضرور شامل ہوں گے. اور آپ کو اگر میں یاد دہانی کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2023 کے اندر بھی اسی طرح سے 2024 کے اندر 24 میں ایک ٹی او آر کچھ بھی نہیں بنا تھا. عمران خان نے اپنے طور کے اوپر مذاکراتی ٹیم تیار کی تھی جو 6 رکنی تھی جی. اور اس کے بعد اس کی 2 میٹنگ ہوئی تھی. سیکنڈ میٹنگ جو 2 جنوری 2025 کو ہوئی تھی اور اس میں بڑے اچھے ماحول میں ہوئی تھی اسپیکر کے چیمبر میں. اور وہاں پہ یہ طے پایا تھا کہ آپ تحریری مطالبات لائیں. حکومت کی طرف سے یہ ان کا کہنا تھا اور آپ بے شک عمران خان سے ملاقات کر کے وہ مطالبات تیار کر کے لے آئیں اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور اگلے دن کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی کہ عمران خان سے میٹنگ ہوگی. وہ اگلے دن کبھی نہ آیا کیونکہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے بے بس ہو گئی. ابھی بھی اس کی نیت پہ، ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ان کی نیت صاف ہے تو مذاکرات ضرور ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اس کو یقیناً جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرے گی. یہ جو اس وقت پارٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، احمد اویس صاحب چونکہ بطور سینئر وکیل آپ سمجھتے ہیں، کل علیمہ خان صاحبہ نے اپنا غصہ جو ہے وہ وکلاء فورس پہ اتارا ہے، جو بیسکلی بنائی اس لیے گئی تھی، جو عمران خان صاحب نے اس لیے وکلاء کو یہ ساری جو پولیٹیکل جسے کہہ لیں اسپیس میں ان کو بٹھایا تھا کہ وہ ان کے کیسز، ان کے معاملات کو درست کریں گے اور بہتری لائیں گے. لیکن جو کل علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سے سامنے آیا وہ یہی ہے کہ شاید وہ کوئی بہت زیادہ کارکردگی سے خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً وکلاء کا کوئی قصور ہے اس کے اندر؟ جتنے بھی علی ظفر صاحب ہیں یا لطیف کھوسہ صاحب ہیں، کیا ان کا کوئی قصور ہے، یا یہ حکومت کی سائٹ سے پرابلم ہے، یا پولیٹیکل جو آپ کی پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی جو انتشار ہے یا گروپس ہیں اس کی وجہ سے یہ زیادہ ایگریویٹ ہو رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے اصل میں دیکھیں نا، جو محترمہ علیمہ ان کی بہن ہے، وہ جذبات ہیں اپنی جگہ ان کے، لیکن وہ عدالتوں کی اور آئینی جو امپلیکیشن 2000 یہ جو ترامیم آئی ہیں 26 اور 27، اس کے بعد جوڈیشری جتنی کمزور ہو چکی ہے، وہ ان کو شاید اس کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا وکلاء کو احساس ہوگا اس بات کا جی کہ وہ جو حکومت چاہتی ہے وہ جوڈیشری کرتی ہے. انڈیپینڈنٹ جج کا اب کسی بات پہ کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی انیشیٹو لینا یہ ناممکن نظر آتا ہے بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ ہر چیز ڈیلے ہو رہی ہے. مثلا آپ کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک ساری دنیا میں دستور ہے کہ کسی فوجداری کیس کے اندر اگر سزا ہو کسی کو تو جو ہے کانوکٹ ہے اس کی اپیل کے ساتھ ایک سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست دی جاتی ہے کہ اپیل اپنی اگر ٹرن سے بھی سنی جائے گی تو پہلے یہ درخواست سن لی جاتی ہے، اور اگر وہ کیس پریما فیشائی ایسا لگتا ہے کہ جس میں بری ہونے کے امکانات ہوں تو اس کو وہ منظور کر کے سسپینڈ کر دیتے ہیں. 1 سال سے ان کو سزا ہوئی ہے عمران خان کو، اور یہ درخواست جو ہے بار بار دی جا رہی ہے، ان کی ڈیٹ یہ نہیں لگائی جا رہی. آپ اس اندازہ لگا لیے کہ جوڈیشری کہاں پہنچی ہوئی ہے. اور یہ فرسٹریشن جو ہے اگر علیمہ خان کی ہے تو کوئی جائز ہے. ان کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ یہ اس میں وکلاء کے قصور نہیں ہے، اس میں زیادہ قصور جو ہے ہمارے نظام کا ہے جو اس وقت ہو چکا ہے، جہاں قانون اور آئین کی منفی ہے. ہمارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے، طاقت کے بلبوتے کے اوپر نظام چل رہا ہے. ویسا یہ جو ابھی آپ جوڈیشری کی بات تو کر رہے ہیں، یہ ابھی 6 کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں. وہ ہمارے کل عبدالقادر مندوخیل صاحب پروگرام میں تھے تو وہ تو یہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ جناب ڈیل والے معاملات کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں، ہو رہے ہیں. یہ جو ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ ایک دن میں ضمانتیں ہو جائیں، 6 ضمانتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ یہاں پر ضمانتیں بھی تو ہو رہی ہیں، جوڈیشری کام تو کر رہی ہے. کس میں ہوئی ہے آپ بتائیے نا. جی مختلف کیسز. سوچیے تو صحیح، آپ یہ سوچیے وہ کیسز کی نوعیت کیا. جی آپ 10 سال جن کو سزا ہوئی ہے، ان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی، جی ان سب کو 10 سال سزا دے کے ان کو فارغ کر دیا. جی کوئی بھی ان میں سے کوئی نہ کسی جلسے میں تھا، نہ کسی جلوس میں تھا. 9 مئی کا ایک آرکیسٹریٹڈ پلان، بنائے ہوئے پلان کے اوپر سب کو بنا بنا کے سزائیں دی جا رہی ہیں. تو اس طرح سے نظام حکومت نہیں چلتے ہیں. آپ ٹھیک ہے دبا لیں گے وقتی طور پہ ان کے اوپر، لیکن یہ دبا و لاوا جب ابل کے باہر نکلے گا تو یہ اس سسٹم کو منیمیٹ کر دے گا، تباہ کرے گا، اور بڑا نقصان ہوگا ملک کے لیے. یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایک آدمی، اور ہم کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی فوج کو گالی نکال. کوئی پاکستانی جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا فوج کو برا کہنے کے لیے. جی
تو جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے فوج کو بجٹ پورا کیا ہو وہ فوج کو کیوں برا کہے گا؟ اگر ایک آدمی اس میں سے وہ سنگل آؤٹ کر کے کسی ایک آدمی کو وہ تنقید کرتا ہے تو پوری فوج کو برا کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے یہ ہمیں ہوش ناخن لینے چاہیے اور حکومت کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. خدا کے لیے اتنے نازک دور سے ملک گزر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ لیٹسٹ جو ابھی انڈیا اور اس کی اسرائیل کی جو گٹھ جوڑ ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور زیادہ. اس میں کون پیچھے کر رہا ہے؟ یہ بش ہے, یہ ٹرمپ ہے جو گریٹر امریکہ ہے. ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کی حلف برداری کی تو سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر اس کی حلف برداری کا ویٹ تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی اویس صاحب کہ وہ جب آئے گا. اور وہ چھوڑے وہ نہیں کر رہی, وہ تو الیکشن کی بات اور ہے. وہ لوگوں کی ایک اپنے خوش فہمی اور ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے عوام کی, وہ اپنی الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اپنے حالات کو ایک پریگمیٹک انداز کے اندر دیکھنا ہے. افغانستان میں ہماری لیپس آف پالیسی کی وجہ سے انڈیا ان کے قریب آ گیا اور دوسری گانٹ کے انہوں نے پاکستان کو مصیبت ڈال دی ہے. وہ اپنی ہار کا بدلہ لے رہے ہیں وہاں سے, ہمارے سے. نہیں لیکن وہ تو اب دیکھیے نا کہ اگر افغانستان جو ہے جس کو ہم نے اتنا عرصہ جو ہے وہ پالا ہے اور اس کے علاوہ ان پہ اتنی ہم نے کرم نوازیاں کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ دوحہ مذاکرات کے بعد یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ آ رہا تھا تو پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا وہاں پر جو ہے بھائی آئے گا تو ہمارے لیے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ بنے گی, انسٹیڈ کہ وہ جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. اور صرف اس لیے کہ ان کی ٹی ٹی پی سے نظریات ان کے اکٹھے ہیں اور اس لیے کہ وہ وہاں پر ٹی ٹی پی کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ٹی ٹی پی وہ اور یا دوسرے جو دیگر درجنوں دہشت گرد گروپ ہیں بیسیکلی انہوں نے یو ایس کے خلاف جو ہے افغان طالبان کے ساتھ مل کر فائٹ کی ہے. تو صرف اس بنیاد پر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے چل پڑیں گے اور پاکستان میں دہشت گردی کریں گے. تو اس پرسپیکٹو کے اندر وہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم یہ وہ تو سب سے زیادہ اٹیک تو وہ کے پی کے اوپر کر رہے ہیں جو فتنہ الخوارج ہیں. تو اس پرسپیکٹو کے اندر تو کوئی پالیسی جو ہے وہ کسی صورت میں کوئی کام نہ کرتی. دیکھیے نا, میں آپ نے جو وہاں کی وجوہات تو بیان کی ہیں, بڑی اچھی کی ہیں, لیکن آپ نے اس روٹ کاز کو نہیں دیکھا کہ ایسا ہو کیوں گیا. دیکھیے نا, جب تک روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے آپ مرض کو نہیں پکڑ سکتے. آپ دیکھیے کہ آپ کے پیسوں کی جنگ لڑی پاکستان نے, اس وقت سوویت یونین اپنی اصل طاقت کے اندر موجود تھا. یہ ٹھیک ہے نا, آپ کے 65 میں 71 کی جنگ ہوئی, سوویت یونین اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا اور افغانستان اس کے ہیجمونی کے اندر آتا تھا. ایک سیکنڈ ویسا مجھے باوجود میں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں, آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجیے گا. پاکستان کے اوپر ٹھیک, میں یہ بتا رہا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں مسلم لیگ نون سے ہمیں بشیر میمن صاحب نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو بشیر میمن صاحب. میں ویسا آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر میں بشیر میمن صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی آپ مکمل کر لیجیے. آپ کے سامنے میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ 2 جنگوں میں افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ ایک گولی نہیں چلی, ایک ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا. سب سے پہلا غلطی اس وقت ہوئی جب پرویز مشرف نے ایک دم یو ٹرن لیا امریکہ کے کہنے پر اور اس نے افغانستان کے طالبان لیڈر جو ان کو ریکوائر تھے پکڑ کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کے حوالے کیے اور پیسے وصول کیے اور اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے ایسا کیا. وہ لوگ پہلی دفعہ ہمارے دشمنی کا آغاز وہاں سے ہوا. دوسرے وقت اس وقت ہوا جب آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, انور اللہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھے. کبھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بھی کوئی حق حاصل ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کے اوپر بات کرے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ویسا میں نہیں کر سکتا. لیکن اس ٹھیک ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی ایسے بنی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا موقع ملا انڈیا کو آنے کا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کے خیال سے وہاں پہ پالیسی کی غلطیاں ہیں. بشیر میمن صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر ہمارے سے پالیسی مسٹیکس ہوئی ہیں, مجھے وہ بھی یاد ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے یہ 50s اور 60s کی بات ہے کہ ہم پر حملہ آور بھی ہوا تھا افغانستان, اور اس سے پہلے جو ہے افغانستان نے بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا بطور ملک. یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی مہمان نوازی کی, ہم نے ان کو پالا پوسا ایک طرح سے, کئی نسلیں یہاں پر پروان چڑھی, اور اس کا صلہ ایکچولی یہ دے رہے ہیں وہ کہ وہ اب ہم پر حملہ آور ہیں. اویس صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہم سے کچھ پالیسی مسٹیکس ہوئیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن ہوا اور بھارت جو ہے وہ کامیاب ہوا اس کو اپنے قریب کرنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی پالیسی لیول کے اوپر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یہ جو معاملہ ہے افغانستان کا؟
سب سے پہلے آپ کو بھی السلام علیکم اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم، اویس صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اور اس اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اتنے مقبول پروگرام میں اپنے جو بھی میرے ناچیز کے خیالات ہیں ان کو میں بتا سکوں۔ میں اویس صاحب کو، میں چونکہ لیٹ آیا ہوں پروگرام میں تو میں نے کوئی تھوڑا سا سنا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، ٹھیک، میں اس بات کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ 5 ملین افغانی رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ ہمارے ملک میں رہتے رہے اور ہم ان کو پہچان نہیں پائے کہ وہ جا کر کے یہاں سے ہمارے اتنے وہ غدار ثابت ہوں گے کہ وہاں سے جا کر ہمارے پاکستان کے خلاف ہو جائے گی۔ ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ان کو یہاں پہ بٹھایا، یہاں پہ پناہ دی، ان کو جو ہے وہ رشیا کے اس سے تسلط سے بچایا۔ ہم نے ان کو فل سپورٹ کی۔ جب وہ یہاں پہ آئے تھے مارے پھر رہے تھے، ہم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کے کیمپس بنائے، ان کو کھلایا پلایا، ان کے بچوں کو تعلیم دی، اور وہی ہمارے خلاف ہوتے اور مختلف ممالک میں جا کر کے ہمارے سفارت خانوں کے باہر جو ہے وہ کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی نکالتے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے ہی ایئرپورٹس استعمال کر کے وہ یہاں سے باہر گئے ہیں۔ فیک آئی ڈی، فیک پاسپورٹس اور فیک یہ ہر چیز انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب پی ٹی آئی آف آل دا پیپل، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جو کہ پارلیمنٹری نظام میں بلیو نہیں کرتی، ساری کمیٹی سے یہ باہر ہو چکے، یہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے افغانستان کو اتنا فکر ہے ان کو، تو ان سے پوچھے کہ ان سے افغانیوں سے یہ پوچھے کہ یہ جو ڈیلی جو اٹیک ہو رہے ہیں، ڈیلی کوئی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جو فوجی افسران شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ کون مار رہے ہیں؟ مطلب یہ پالیسی کی غلطیاں ہمارے شہزادہ گلفراز جیسے ہم اپنے جوانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اس طرح قربان کر سکتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ وہ نہ کرے، انٹیلیجنس بیس کارروائی نہ کرے اور ہمارا جھگڑا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ بھائی لڑنا ہے تو افغان کے ساتھ لڑو، جو انڈیا کے بولنے پر انڈیا کے فائنانس پہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے اور ہمارے جوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ نہیں ہوا وہاں پہ 4 پولیس والے شہید ہوئے، نہیں ہوا کہ شہزادہ گلفراز شہید ہوا، ہمارے لیفٹیننٹ کرنل۔ مطلب مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی بھی نہیں سدھرے، ابھی بھی ہم نے نہیں سوچا، ابھی بھی ہم نے وہ نہیں کیا کہ ہمیں ایز اے اسٹیٹ، ایز پاکستانی ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے کہ دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، کہ جس کو میں نے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال جس کی نسلیں یہاں پہ رہ گئیں، ان کو ہم نے پناہ دی، ان کو ہم نے کھلایا پلایا، اس لیے اپنے بہت ہی، ہم تیسری دنیا کا ملک ہے، اکنامکلی ہم کوئی اسٹیبل نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ اپنا بھائی سمجھا، اپنا بہن سمجھا، اپنے بازو کھولے، بالکل ہم نے کردار ادا کیا ایک اچھے مسلمان کا۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ انڈیا کے ساتھ مل کے، جو کہ ہمارا عزوی دشمن ہے، اس کے ساتھ مل کر کے اس کے بولنے پر وہ ہمارے انڈیا کا جو وہ تھا، وہ ایک فطرہ ہندوستان، وہ جو BLA ہے اس کو پناہ دی ہوئی ہے، اور پھر اس کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو سارا کے سارا وہ کر رہے ہیں، ان کے تھرو وہ ہمارے ٹیررزم کر رہے ہیں بلوچستان میں، اور KP میں بھی کر رہے ہیں۔ اور KP کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، خدا کا واسطہ ہے، ابھی بھی ٹھیک، مطلب لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، KP کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کو عزت دی ہے،
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا بشیر صاحب. میں چاہوں گا آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن اتحاد نے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. پہلے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک ایجنڈا دیا تھا جس میں بانی تحریک انصاف کی رہائی اور اس سے متعلق کوئی بات نہیں تھی. وہ فنڈامنٹلی جن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، الیکشن ریفارمز ہیں، آپ کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا طریقہ کار ہے، جو ایکچولی کہیں نہ کہیں 18ویں ترمیم سے ملتے جلتی معاملات ہیں، ان کو مزید ریفائن کرنا آج کے مسائل کو، اس پہ بھی کوئی جواب حکومت کی طرف سے نہیں آیا. اب جو اپوزیشن اتحاد ہے، انہوں نے جو مذاکرات کے لیے تیاری کا اعلان کیا ہے، کیا حکومت جو ہے وہ اب کوئی پریکٹیکل سٹیپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، زبانی کلامی تو بہت بات ہوتی ہے، پریکٹیکل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے جلد اعلان سامنے آئے گا، کوئی کمیٹی بنے گی اور یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ بھائی ان کے ساتھ پریکٹیکل بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ فائدہ کوئی نہیں ہے. میں تو اس وقت بھی یہی آپ ہی کے شاید شو میں یہی بات ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، این آر او چاہیے ان کو اپنے بانی کے لیے اور ان کی بیگم صاحبہ کے لیے این آر او چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں. ملک ان کے لیے کوئی وہ نہیں رکھتا. ہماری لا بشیر صاحب وہ تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی اس کے اندر شامل ہے نا، تو الٹیمیٹلی وہ ان چیزوں کی طرف بات کریں گے جو کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح انہوں نے پہلے بھی ایک ایجنڈا جو ہے وہ دے دیا تھا، اس میں تو بانی کی رہائی یا پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بات نہیں تھی. بھائی ایک تو دیکھیے، ایک تو ان کی جو بانی کی جو بہن ہے ان کا الگ سے بیانیہ ہے، چیئرمین کا الگ سے بیانیہ ہے. اچھا ان کے سی ایم کے پی کے ان کا الگ سے بیانیہ ہے. ان کے 50 تو ان کے گروپس ہیں آپس میں لڑ کے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ظاہر ہے جنگی حالات میں ہیں، ایک طرح سے ہم جنگی حالات میں ہیں. ڈیلی ٹیررسٹ، اچھا آج آپ نے نہیں سنا، کل میرے خیال میں یہ ایک خبر چل رہی تھی کہ ان کو خراسانی ہے ان کا، اس نے کہا ہے کہ افغانستان کے، اس نے کہا کہ ہمارے بہت زیادہ خودکش بمبار ہے جو پاکستان میں موجود ہے. 2 بریگیڈز ہمارے پاس تیار ہے، ہم پاکستان پہ قبضہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات. میری بات سنیں، کیا خرافات یہ بک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کی غلطی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، ابھی بھی کھڑے ہو جاؤ، ابھی بھی عقل کر لو تھوڑی سی. ٹھیک ہے، ایک بندے کی رہائی چاہیے، ایک بندے کو این آر او چاہیے. جو اس نے چوری کیا، جو ڈکیتی کی، جو اس نے جو کچھ کیا، کہتے ہیں بس چھوڑو اس کو، جان چھوڑو، ابھی اس کو چھوڑ دو. اس کو نہ صرف چھوڑ دو بلکہ اس کو پھر سے وزیر اعظم بنا دو. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا احمد اویس صاحب، اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہوگا. یہ جو بات ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایکچولی سوال یہی کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسٹرسٹ میں، میرا سوال لے لیجئے پھر بول دیجئے. یہ جو ڈسٹرسٹ کہیں نہ کہیں پارٹی کی اپنی جو فالٹ لائنز کی وجہ سے یا بہت سارے گروپس ہونے کی وجہ سے جو پرابلم ہے، اس کی وجہ سے کہیں حکومت کی سائٹ پہ بھی وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ ہم کس سے مذاکرات کریں گے، ایک دھڑا کر بھی لے گا تو دوسرے 10 دھڑے جو ہیں وہ اس کو وہ جب تسلیم نہیں کریں گے، تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ پائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ابھی جس طرح ہمارے محترم یہاں بات چیت کر رہے ہیں نا، اپنے گربان میں اگر یہ حکومت کے افراد جو ہیں اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں تو یہ ان کے منہ سے لفظ نہ نکلے. ہارے ہوئے پارلیمنٹ میں قابض ہوئے ہوئے صرف بندوق کی طاقت کے اوپر آج یہ باتیں کر رہے ہیں. افغانستان میں یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا پھل یہ مل رہا ہے پاکستان کو، جو نقصان کے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے منہ سے یہ آپ نے کیوں کہلوایا کہ نکل جاؤ سارے افغانی؟ یہ کام تھا جب حکومت بنتی وہ مذاکرات کر کے نکالتے. آپ اس دن سے آج تک دیکھیں ہزاروں اٹیک ہو چکے ہیں ہمارے اوپر. کیا باتیں کرتے ہیں یہ مذاکرات خائف ہیں، کبھی مذاکرات یہ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے عمران خان سے خائف ہیں یہ، اور یہ بات کرتے ہیں این آر او کی. این آر او اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو یہی کرتے دیکھا. وہ 10 سال کا معافی نامہ لکھ کے ملک سے بدر ہو کے چلے گئے تھے، باہر جا کے بیٹھ گئے تھے. ان کے نزدیک ہر لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے. وہ سپائنلیس لیڈر نواز شریف کی شکل میں، شہباز کی شکل میں تو ہیں، عمران کی شکل میں نہیں ہے. یہاں پر یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو نہ شعور ہے اس میں گفتگو کے اندر، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے اندر کوئی لاجک ہے، کوئی ریزن ہے. سامنے ان کو دیکھیں آپ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بشیر میمن صاحب کا بہت بہت شکریہ. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب تھے، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، سب سے اہم معاملہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے آج کی بات چیت کے بعد، ابھی جو ٹرسٹ لیول ہے سیاسی جماعتوں کا،
وہ بہت لو ہے. جو حکومتی سائڈ پہ جو ہمارا حکمران اتحاد ہے اور اپوزیشن اتحاد کے سائڈ پہ یہ جب تک یہ ٹرسٹ لیول تھوڑا سا بلڈ نہیں ہوگا شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات بھی ہو پائیں, یا اگر ہو بھی جائیں تو وہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.